भुट्टो जरदारी साहब के बार बार मुतालबात के बाद बिलाखिर 8 फरवरी इलेक्शन का महीना डिक्लेयर किया गया है, जबकि अभी मज़ीद शेड्यूल आना बाकी है। और शेड्यूल ना आने की वजह से भी पूरी कौम में आज भी शको व शुबा पाए जाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिर्फ मुतालबात नहीं किए बल्कि इलेक्शन की एक्टिविटी की तैयारी हमारी भरपूर तरीके से जारी है। आपने देखा कि 13 नवंबर को मिठी ज़िला थरपारकर में हमारा सिर्फ 3 अजला का जलसा मुनक़िद हुआ, और आप सहाफ़ी दोस्त इस बात के गवाह हैं कि हमने इस पब्लिक गैदरिंग के लिए पूरी सिंध से लोग इकट्ठे नहीं किए थे। और आप गवाह हैं कि नवाब शाह से भी कोई काफ़िला नहीं गया होगा, और ना ही हमारी इस तरह कोई तंजीमी अहकामात भी थे हमारे। तो सिर्फ एक डिवीज़न मीरपुर ख़ास के अंदर लाखों अफराद का ठाठे मारता हुआ समंदर इस बात की गवाही देता है कि फिर जब पीपल्स पार्टी एक डिवीज़न पे इतने बड़े इज्तिमा मुनक़िद करेगी, अभी तो पार्टी शुरू ही नहीं हुई, अभी तो शेड्यूल आया ही नहीं है। तो जब इतने बड़े इज्तिमा होंगे पीपल्स पार्टी के, तो ज़ाहिर है फिर मुखालफिन की चीखें निकलती हैं और सियासी बेरोज़गार लोगों का आपस में मिलना फिर बनता भी है। फिर उनकी मजबूरी होती है कि वो एक तरफ पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा करते रहें कि जी पीपल्स पार्टी तो ख़त्म हो गई है, पीपल्स पार्टी को अभी कोई पूछ नहीं रहा। तो जनाब आली, जो जिसको कोई पूछ नहीं रहा, आप उसके खिलाफ इत्तेहाद बना रहे हैं। हम एक लिहाज से बतौर सियासी कारकुन और सियासी पार्टी अपने ही खिलाफ बनने वाले इन सियासी इत्तेहादियों को वेलकम कहते हैं। और ये एक तारीख रही है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमेशा इस तरह के इत्तेहाद बनते हैं। माजी में IJI वगैरह शगैरह ये सब आपके सामने है। तो आज भी कहा जाता है कि जी 15 साल पीपल्स पार्टी ने एक सूबे में हुकूमत की। जी जनाब, की अवाम के मैंडेट और वोटों की बुनियाद पर की, और हर इलेक्शन में वोटों की तादाद बढ़ती गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड इस बात पर शाहिद है। तो उस पार्टी के खिलाफ आप इत्तेहाद बना रहे हो, हमसा हो तो सामने आए, करो मुकाबला हमारा अपनी अपनी पार्टी के प्लेटफार्म से, तो लग पता जाए। मगर मेरे ख्याल में कि हम खुश भी हैं इस तरह के इत्तेहाद से। खुश इस लिहाज से हैं कि हम एक एक पार्टी को अगर अलग अलग शिकस्त दें तो हमारी तवानाई पे असर पड़ेगा, हमारा कीमती टाइम ज़ाया होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि सब हमारे मुखालफिन काबिल एहतराम मुखालफिन। मैं ये वादा करना चाहता हूँ कि सियासत में अखलाकियात की दाई पीपल्स पार्टी है। हमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए एहतराम है और रहेगा। हमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के कायदीन के लिए एहतराम है और रहेगा। हमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी के वर्करों, उनके नारों, उनके झंडों के लिए एहतराम है और रहेगा इंशाअल्लाह। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। मगर हम कह रहे हैं कि आप सब मिल जाएं, सियासी बेरोजगारों का टोला, ताकि हम एक ही धक में शिकार कर लें सबको और सबको इज्तिमाई शिकस्त दें। तो लिहाजा अगर किसी को इज्तिमाई शिकस्त खाने का एक बार फिर शौक उठ बैठा है, तो फिर पीपल्स पार्टी तैयार है 8 फरवरी को। अगर मैं अगर कह रहा हूं, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन करा दी जो करानी चाहिए, तो घोड़ा भी हाजिर है और मैदान भी हाजिर है, हम मुकाबला करेंगे। तो मैं थरपारकर के, मीरपुर खास और उमरकोट के गयूर अवाम, वहाँ की मकामी तंजीम को, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम कारकुनों को मुबारकबाद देता हूँ
کہ انہوں نے جس طرح لاکھوں کا مجمع مٹھی تھرپار کر میں اکٹھا کیا، لوگ بھول گئے ہیں ماضی قریب میں کسی دوسرے صوبے میں ہونے والے اجتماع میں جو کورما نان اجتماع تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کی میڈیا کے چینل رپورٹس دکھا رہے تھے کہ ایک دن پہلے وہاں اسٹیج بن رہا ہے، یہاں پر کورما اور نان کے بڑی تندوریں لگی ہوئی تھی، اس کی رپورٹنگ ہوتی تھی، پھر وہ دکھائی جاتی تھی کہ دیکھو جی کارکنوں کے لیے کورما اور نان پک رہا ہے۔ تو کارکنوں کو بالکل کھانا کھلانا چاہیے، ہم اس بات کے خلاف نہیں ہیں، مگر میں یہ دعویٰ ضرور کر سکتا ہوں کہ ایک بھی فوٹیج میں آپ کی کیمرہ کی توسط سے نواب شاہ پریس کلب میں بیٹھے یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ ہمارے اس لاکھوں کے اجتماع میں اگر ایک بھی تندور کی کوئی فوٹیج دکھا دے جلسے کے قریب تو ہم اس کا حساب کتاب دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو لہذا الیکشن شیڈول سے پہلے یہ ہماری ایکٹیویٹیز جو ہے وہ شروع ہوئی ہے، اور انشاءاللہ اس طرح کے اجتماعات پیپلز پارٹی کرتی رہے گی۔ اور کل چیئرمین صاحب جو ہے وہ صوبہ خیبر پختونخوا میں جا رہے ہیں، گو کہ وہاں پر تھریٹس بھی ہیں، مگر سیاسی قیادت کو اپنا سیاسی کام کرنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کی یہ روایت رہی ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو شہید رانی سے لے کے، اور آج بھی ہماری قیادت نڈر قیادت ہے، بہادر ہے، اللہ پاک ان کی حفاظت کریں گے۔ ہم لوگوں کو ان کے حال پہ نہیں چھوڑنا چاہتے، اور کل سے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں ہمارے اجتماع ہو رہے ہیں جنرل ورکر کنونشن کی صورت میں، اور ایک ہفتے کی بھرپور ایکٹیویٹی چیئرمین صاحب کی خیبر پختونخوا میں ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ پارٹی کا جو فاؤنڈیشن ڈے ہے یوم تاسیس کا، وہ ہم کوچہ میں منانے جا رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہمارے اس پروگرام سے پہلے کوئی گیا ہے کوچہ میں اور بڑے بڑے لوگوں کو شامل کرنے کے لیے گئے ہیں، وہ شمولیتیں ان کو مبارک ہوں، مگر ہم عوام کی طاقت پر یقین رکھتے ہوئے انشاءاللہ پیپلز پارٹی اپنا یوم تاسیس کا پروگرام کوچہ شہر میں کرنے جا رہی ہے، جو ہم عوام سے رجوع کریں گے۔ تو اس گفتگو اور کے لیے ہم نے آپ کو تقریر جو اپنا کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب تاثر دے کہ جی وہ آنے والی الیکشن میں حکومت میں آ رہی ہے، اور کوئی پرائم منسٹر کی تعالیٰ اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جنہوں نے ایک جھلک دکھا دی ہے تھرپار کر میں عوام کی طاقت اور ووٹوں سے سندھ سے بنائیں گے، اور چیئرمین بلاول بھٹو کو بنائیں گے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو طور پر کہا ہے کہ آئندہ جو الیکشن ہے ان 15 ماہ کی کارکردگی کے بنیاد پر سب پارٹی کولیشن کی نا، سب کا حصہ تھا اس میں، تو وہ جائیں گے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پاکستان کی تاریخ میں بطور ایک نوجوان وزیر خارجہ کی صورت میں جتنے بھی دورے کیے، یہ ریکارڈ پہ ہے، دنیا کے جتنے بھی ممالک کی توجہ اپنے جو میگا ڈیزاسٹر آیا تھا اس میں دلائی، اور ان کے لیے جو فنڈ ریزنگ کی، یہ ایک میرے خیال میں تاریخ ہے۔ اور دوسری بات کہ ہم اپنی جب کارکردگی کی بات کر رہے ہیں تو کارکردگی کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ آپ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ان تمام کاوشوں کو، اور میں دوسری ریکارڈ کی بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے لیے میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جتنے بھی بیرون ممالک کے دورے کیے بطور وزیر خارجہ کے، وہ اپنے ذاتی اخراجات کی بنیاد پر دورے کیے ہیں، پاکستان کی بجٹ پہ 1 روپیہ بوجھ نہیں ہے۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کسی نے صرف کیا ہو ان 15 مہینوں کی حکومت میں اپنے ذاتی اخراجات پر، وہ بھی سامنے آ جائے۔ ایم کیو ایم کا اور نون لیگ کا اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی پارٹیوں کے اتحاد کی وجہ، میں نے کہا کہ یہ تاریخ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی سے کسی بھی پارٹی نے سنگل پارٹی کے طور پر مقابلہ نہیں کیا، اور ہم نے کبھی سیٹ ٹو سیٹ کسی پارٹی سے اتحاد نہیں کیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے حکومت میں آنے کے بعد، اسمبلیوں میں آنے کے بعد ہم نے ضرور اتحاد کیے ہیں، اور یہ پارٹیاں ہماری اتحادی رہی ہیں، مگر میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے، میں ایک مرتبہ پھر کہہ رہا ہوں کہ ایک بے روزگار دوسرے بے روزگار کے پاس آیا کہ چلے جی عید کی شاپنگ کر رہے ہیں، ہم دونوں کی جیبیں خالی ہیں، تو شاپنگ کون کرے گا، کس کے پیسوں سے کرے گا، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اور یہ اتحاد کیا ہے، تو ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ شہری علاقوں میں ایم کیو ایم کا وہ مینڈیٹ نہیں رہا، اور دیہی علاقوں میں پی ایم ایل این کا مینڈیٹ نہیں ہے، تو یہ اتحاد کس وجہ سے ہو رہا ہے اور کس کو شکست دلائے گا، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ دیکھیں، جہاں تک اس طرف اشارہ کیا کہ مجھے کیوں بلایا، یہ روایت رہی ہے، کبھی ووٹ کو عزت دو کی باتیں کی جاتی ہیں، کبھی مجھے کیوں نکالا کی باتیں کی جاتی ہے،
میرے خیال میں کہ ایک لیڈر کو رونے دھونے والی سیاست سے الگ ہونا چاہیے. رونے دھونے کی بات جب کرتے ہیں تو آپ گڑی خدا بخش بھٹو کی اسٹڈی کر لینا. اسی ملک میں رہتے ہوئے اسی ملک کے عوام جمہوری اداروں اور ریاستی اداروں کے لیے قربانیاں دی ہیں نا. وطن عزیز کے لیے بھٹو صاحب کے اگر کاوشوں کو آپ نکال ہی دیں تو باقی رہتا کیا ہے آپ کے پاس؟ ہم نے تو نہیں کہا مجھے کیوں نکالا, ہم نے تو کہا کہ جی گڑی خدا بخش بھٹو کا قبرستان ہے جس میں کارکنوں کی قبریں موجود ہیں کہ میں بھٹو ہوں, جس میں لیڈران کی قبریں بھی موجود ہیں کہ وطن کے لیے قربانیاں دی ہیں. تو پیپلز پارٹی کا مقابلہ آپ اس حوالے سے نہیں کر سکتے. ہم نے پہلے بھی مشورہ دیا جناب عالی, ٹیشو پیپر کی فیکٹریاں لگانی پڑتی ہیں پھر لوگوں کو اپنے آنسو پوچھنے کے لیے, اور پیپلز پارٹی ٹیشو پیپر نہیں, کفن پہننے کی تیاریوں میں کارکنوں نے 77,000 سے زیادہ کوڑے کھائے. تو وہ تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے. اور ان لوگوں نے جو میرے خیال میں اگر الیکشن نہیں ہوئی تو پھر یہی کہا جائے گا کہ مجھے کیوں بلایا. یہ پھر رونے دھونے والی سیاست نے اصل میں پاکستان کی سیاست کو کمزور کیا ہے. الیکشن اتحاد کی باتیں نہیں چل رہی. ہم نے 9 مئی سے پہلے پی ٹی آئی سے گفتگو کرنے کی کوشش کی تو پیپلز پارٹی واحد پارٹی تھی جس نے یہ بیان دیا, اس کے اوپر تنقید ہوتی رہی. آج بھی پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ بطور پارٹی کسی پارٹی کو بین نہیں کیا جانا چاہیے. پارٹی کے اندر سے عمران خان سے لے کے اگر 10,000 لوگ کسی ایسی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں جو ہیں ریاستی اداروں کے حملوں کے اوپر ملوث جو تھے, جو ہیں بھی, جن کا ٹرائل ہو رہا ہے, اس کے علاوہ پوری پارٹی کو بین نہ کیا جائے. چھوڑیں ان کے لیے بھی میدان, اگر وہ ہم سے جیت جاتے ہیں, لوگ ان کے پیچھے ہیں تو بے شک ٹھیک ہے, مگر ان تمام لوگوں بشمول عمران خان کے جو انوالو ہیں. مگر اس میں ایک بنیادی سوال ہے, اس میں یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ریاستی اداروں کے اوپر حملوں میں ملوث ہیں یہ شخص, مانا غدار پاکستان, آئین کا بھی غدار ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک پریس کانفرنس سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ تو میرا مطالبہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا گناہ گار ہے, ریاست کا کوئی گناہ گار ہے, تو ایک پریس کانفرنس سے اس کو معافی کیوں مل رہی ہے؟ اس کے خلاف ٹرائل ہونا چاہیے, اس کے خلاف پاکستان کے قانون اور آئین کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا شخص جو ملوث ہے اس طرح کارروائیوں میں, ایک پریس کانفرنس کر دے اور اس کو معافی مل جائے. یہ بنیادی سوال ہے. سوال آپ کے بہت اچھے ہیں اور بنیادی سوال ہیں آپ کے. مجھے خوشی ہوئی کہ اس طرح کے سوالات آنے چاہیے ہمارے سامنے. دیکھیں, پہلی بات آپ نے کہا کہ متحدہ قومی موومنٹ, تو آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ متحدہ قومی موومنٹ کو اس ٹائم لیڈ کون کر رہا تھا؟ کیا خالد مقبول سربراہ تھے یا کوئی اور تھا؟ نمبر 1. تو اس سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا. اور دوسری بات کہ متحدہ قومی موومنٹ نے اپنے ہی قائد سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے. پیپلز پارٹی نے نہیں کہا تھا کہ اپنے قائد سے لا تعلقی کا اظہار کرو. دیواروں پہ وہ لکھتے تھے کہ ہمیں منزل نہیں قائد چاہیے. قائد سے بے وفا کی ہے تو انہوں نے کی ہے. پیپلز پارٹی اپنی جگہ اسٹینڈ کر رہی ہے کہ اس ٹائم جس قیادت نے ہاتھ ملوث تھے ہمارے کارکنوں کے قتل عاموں میں یا سیاسی پارٹیوں کے قتل عاموں میں, اس کے لیے ایک موقف تھا. اب وہ بات چینج ہے. متحدہ ہر حکومت میں آنے والی پارٹی کی بیساکھی بنتی ہے بیچاری. تو آگے بھی اگر کوئی سمجھ رہی ہے کہ فلاں کوئی شخص اقتدار میں آ رہا ہے اور اس سے پہلے ہاتھ ملایا جائے, تو یہ وتیرہ رہا ہے متحدہ قومی موومنٹ کا. ہر حکومت میں شامل ہوتی ہے, 12 سال گورنرشپ کی انجوائمنٹ ہوتی ہے. اس حکومت میں وزارتیں ہیں. آج بھی گورنر جو ہے نگراں حکومت میں متحدہ قومی موومنٹ کا لگا ہوا ہے, اور احساس محرومی کا رونا بھی وہ روتے ہیں. تو یہ سوال ان سے بنتا ہے کہ جو پارٹیاں آپ سے بے وفائی خدا نہ خواستہ کر رہی ہیں تو آپ اس اقتدار میں شامل کیوں ہوتی ہیں؟ متحدہ قومی موومنٹ سے یہ پوچھا جائے کہ کیا آپ نے کسی بھی حکومت سے اس لیے نکلنے کی کوشش کی کہ جناب ہمارے ساتھ احساس محرومی ہو رہی ہے, اردو بولنے والوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ ایسا تو کبھی نہیں. وہ اقتدار سے نکلتی ہے کہ جی ہمیں اچھی وزارتیں چاہیے, ہم سے وعدہ کیا گیا تھا لوکل گورنمنٹ کا, ایجوکیشن کا, ہیلتھ کا, وہ نہیں مل رہی ہے. مطلب وزارتوں کی وجہ سے متحدہ ہمیشہ اقتدار سے نکلتی رہی ہے اور پھر واپس آتی رہی ہے. تو یہ قومی موومنٹ آج اردو بولنے والوں کی نمائندہ جماعت نہیں ہے. اردو بولنے والے اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان یہ الگ چیزیں ہیں. اردو بولنے والوں کی آج اگر کوئی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. ایک بات. دوسری بات آپ نے کہا کہ ہم بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں.
प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मुझे अजीब लगा आज नवाब शाह के इस सवाल से कि हमें ये कहा जा रहा है कि आप मीडिया से इंटरेक्शन क्यों कर रहे हैं। मेरे ख्याल में कि पॉलिटिकल पार्टीज को ज़्यादा से ज़्यादा आपके कैमराओं के सामने आना चाहिए ताकि आपके तवस्सुत से वो अपना मैनिफेस्टो, अपना काम, अपना किरदार आवाम तक पहुंचाएं। तो मेरे ख्याल में ये गुड सेंस है, अच्छी बात है कि हम एक ही दिन में 4-4, 5-5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, इसलिए कि हम सिंध की बहुत बड़ी पार्टी हैं, इसलिए कि हमारे बहुत सारे कॉर्नर्स हैं, इसलिए कि हमारे बहुत काम हैं जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका चैनल आपको टाइम नहीं देगा, आपकी अखबार के पास स्पेस नहीं होगा कि मेरी यहाँ गुफ्तगू को वो छाप सके। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि एक जगह पे एक टॉपिक पे गुफ्तगू करें, अगली जगह हमारा नुमाइंदा दूसरी जगह पे कांटेक्ट करे। तो ये बौखलाहट नहीं है। आप तीनों 2008 से लेकर इलेक्शन के जब वोटों को इलेक्शन कमीशन में चेक करेंगे तो वो वोटों की तादाद बढ़ती जा रही है। बौखलाहट तब होती कि हम 2008 से कम वोट लेते 2013 में और 2018 में कम वोट लेते 2013 की असेंबली के बदौलत, तो हम बौखलाहट का शिकार होते। बौखलाहट का शिकार तब होते जब हम जलसे का ऐलान करें मिट्टी में और वहाँ पर हमारे पास 10,000 लोग होते 1 लाख से ज़्यादा के। तो मेरे ख्याल में बौखलाहट उन लोगों की है जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनाए जा रहे हैं कि ये पार्टी ऐसे नहीं रुक सकेगी अगर हमने अकेले अकेले मुकाबला किया। तो बौखलाहट वो है, बौखलाहट ये नहीं है।